शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शम्मा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शम्मा लर्निंग एकेडमी। तो डियर्स, हमेशा की तरह आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर कुछ नई मालूमात लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़, यानी कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, किन किन वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं और हमें कौन कौन से खुराक की ज़रूरत है जिसको इस्तेमाल करके हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इन तमाम सवालों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोग को भी अच्छी मालूमात हासिल हो। तो डियर्स, बीमारियों से बचाव, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो गाड़ी में अगर ईंधन यानी ऑयल ख़त्म हो जाए तो वो काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने जिस्म में ईंधन नहीं डालेंगे, ग़िज़ा नहीं डालेंगे, तो हमारा जिस्म भी काम नहीं करेगा। ग़िज़ा हमारे लिए ईंधन का काम करती है। हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को बेहतर अंदाज में काम करने के लिए सही और मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते हैं। ग़िज़ाई अज्जा की बहुत ही ज़रूरत होती है ताकि हमारा जिस्म अच्छे से काम कर सके। हमारी ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ तरह के ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को उर्दू में नशास्ता कहते हैं। ये जिस्म को फौरी तौर पर तवन्नाई पहुंचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा इंसानी जिस्म को फौरी तौर पर तवन्नाई पहुंचा देते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन भी इंसानी जिस्म के लिए निहायत ही अहम होता है। प्रोटीन का काम होता है कि जिस्म के खुलियों को बनाए। के खुलियों को हमेशा प्रोटीन बनाता है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा नंबर पे फैट्स यानी चर्बी। चर्बी जिस्म में तवन्नाई को महफूज रखता है। इसी तरह हमारे पास है विटामिन्स। विटामिन्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और के। विटामिन्स का काम होता है जिस्म को तंदुरुस्त रखना, फ्रेश रखना। उसके बाद हमारे पास है मिनरल्स यानी मादनियात। मादनियात जिस्म में तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि जिस्म की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का काम जो है मिनरल्स करते हैं। छठा हमारे पास है वाटर यानी पानी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पानी तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। तमाम जानदारों की ज़िंदगी का इन्हिसार ही पानी पर होता है। और पानी का काम क्या है? जिस्म से फाजिल मादों के इखराज में मदद करना, यानी कि जिस्म से फाजिल जो मादे हैं उनको इखराज करने में पानी मदद देता है। खुराक में मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ाई अज्जा का इन तमाम का मौजूद ना होना या इनमें से किसी एक का कम होना मल न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी नुक़्से तग़ज़िया, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां डिफिशेंसी डिजीज़ भी कहलाती हैं, यानी कि वो बीमारियां हैं जो इनमें से किसी एक की कमी की वजह से हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं, उनको कहते हैं डिफिशेंसी डिजीज़। जिस्म की जो गैर सेहतमंद कैफियत होती है, इंसान अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करता, कोई कन्फ्यूजन है, बेचैनी है, या फिर उनको लगता है कि मतलब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो एक बीमारी कहलाती है। इसकी कुछ इलामात होती हैं जो ग़िज़ाई अज्जा की कमी के नतीजे में पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए को, कि विटामिन ए हमें किन चीज़ों से हासिल होता है। अगर ये विटामिन ए कम हो तो क्या होगा, और अगर विटामिन ए हमारे जिस्म में पूरा हो तो उससे क्या होता है। तो जो विटामिन ए है उसको उर्दू में हयातीन ए भी कहते हैं। जब विटामिन ए हमारे जिस्म में पूरा होगा तो हम सेहतमंद रहेंगे, हमारे बाल सेहतमंद होंगे, हमारी जिल्द फ्रेश होगी, आँखों की बीनाई भी इसमें शामिल है, यानी कि
وٹامن اے میں آنکھوں کی بینائی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ تو فوڈ سورسز کون سے ہیں اس میں؟ تو یہ وٹامن اے ہمیں ہرے پتے والی سبزیوں سے، جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں جیسے لوکی ہے، پالک ہے، ساگ ہے، سلاد کے پتے ہیں، تو لوکی، توری، کریلا وغیرہ، مطلب جتنی بھی ہری سبزیاں ہیں اس سے ہمیں حیاتین اے یعنی وٹامن اے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھل، فروٹس، پنیر، دودھ، مکھن اور انڈوں کی زردی سے بھی وٹامن اے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ وٹامن اے کسی انسان کے جسم میں کم ہوتا ہے تو اس سے رات میں اکثر کم نظر آتا ہے، اور دانتوں اور ہڈیوں کی ناقص نشو و نما ہوتی ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہے، دانت خراب ہونے لگتے ہیں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جس جسم میں وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم وٹامن بی کی کمی اور اس کے اسباب دیکھیں تو وٹامن بی دانتوں کی ہڈیوں کے بننے اور ان کی مضبوطی کے لیے اہم ہوتا ہے۔ یعنی کہ وٹامن بی پوری ہوگی تو مطلب ہماری ہڈیاں، ہمارے دانت مضبوط ہوں گے۔ یہ ہمیں دودھ، مچھلی، انڈے اور سورج مکھی کے تیل سے حاصل ہوتی ہے وٹامن بی۔ اور اگر یہ وٹامن بی ہمارے جسم میں کم ہوتا ہے، یہ غذائیں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اعصاب میں یعنی اجزاء میں، ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، ٹانگوں اور ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس وٹامن سی۔ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے وٹامن سی بھی لازمی ہے۔ یہ بھی ہمیں ہری سبزیوں سے، مالٹا، لیموں، آلو، گوبھی اور ایسے پھل جن میں ترشی ہو، یعنی کہ تھوڑی ترش جو فروٹس وغیرہ ہیں، ان چیزوں سے ہمیں وٹامن سی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ وٹامن سی ہمارے جسم میں کمی ہوگی تو مسوڑوں سے خون جاری ہوگا، زخم کا دیر سے بھرنا، جوڑوں کی بیماری وغیرہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم معدنیات کی بات کریں تو معدنیات یعنی منرلز کی کمی سے ہونے والی بیماریوں میں اب ہم دیکھتے ہیں تو منرلز میں سب سے پہلے آتا ہے کیلشیم۔ کیلشیم ہماری ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دودھ، پنیر، مچھلی اور ہرے پتے والی سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ منرلز ہمارے جسم میں کم ہوں گے تو اس سے سوکھے کی بیماری یعنی ریکٹس، جو ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یا ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، یہ منرلز میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو منرلز والی چیزیں ہیں وہ ہم کم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح منرل میں دوسری چیز ہے آئرن۔ آئرن خون کے سرخ خلیوں کے لیے اہم ہوتا ہے، یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کے لیے آئرن لازمی ہوتا ہے۔ یہ ریڈ بلڈ سیلز کے لیے ہمیں کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ تو اس میں انڈا ہے، کلیجی ہے، پالک ہے، سیب اور کیلا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں آئرن بھرپور ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا ہمارے جسم کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ خون کی کمی اور چہرے کا سفیدی مائل ہونا، بھوک کا کم لگنا، یہ ساری علامات ہوتی ہیں منرلز میں آئرن کی کمی کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے ہم نے کلیجی، انڈا، پالک اور سیب کا استعمال کرنا ہے۔ منرل میں ایک اور چیز آتی ہے آئوڈین۔ آئوڈین جسم کی نشو و نما کے لیے درکار ایک مادہ تھائروکسین کی تیاری کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آئوڈین ملا نمک، مچھلی، جھینگا وغیرہ، اس سے ہمارے آئوڈین کی کمی پوری ہو جائے گی۔ آئوڈین ملا نمک، مچھلی اور جھینگا سے اگر اس کی کمی ہو جائے تو جسم میں گلڑ، اس بیماری میں گردن میں سوجن آ جاتی ہے، جو آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں
تو اس بچے کے ہاتھ میں سوجن آئی ہے، یہ گٹھلی کی طرح بن گیا ہے، اور اس عورت کی دیکھیں گردن میں سوجن آ گئی ہے۔ تو منرلز میں آئوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہمیں آئوڈین ملا نمک استعمال کرنا چاہیے، مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، جھینگا وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ وہ بیماریاں جو ایک جاندار سے دوسرے جاندار کو منتقل ہوتی ہیں، وہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ یہ بیماریاں مختلف جراثیم مثلاً وائرس، بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا اور پھپھندی یعنی فنگی سے ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جو میادی جو بخار ہوتا ہے، جو فیور ہوتا ہے، یا ہیزا یا فلو، جراثیم سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی مثالیں ہیں۔ جو فیور ہوتا ہے یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر آلودہ پانی یعنی گندے پانی کے استعمال سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہیزا جس میں متاثرہ شخص کے دستوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے ہمارے پاس فلو، جسے انفلوئنزا بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں متاثرہ شخص بخار، گلے کی خرابی، کھانسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری وائرس سے پھیلتی ہے۔ یہ وائرس متاثرہ شخص کی کھانسی اور چھینک سے پھیلتا ہے۔ چوتھا ہے ہمارے پاس رنگ ورم۔ یہ ایک جلد کی بیماری ہے، یہ ایک جلدی مرض ہے جو ایک خاص قسم کے پھپھندے سے ہوتا ہے۔ سر کی جلد، یہ جو تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ سر کی جلد اور ناخن سمیت جسم کا کوئی بھی حصہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس بیماری پر جلد پر جلن اور خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کچھ خون چوسنے والے حشرات، جیسے کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یہ مچھر ہیں۔ تو جو خون چوسنے والے حشرات یعنی انسیکٹس بھی بیماریاں پھیلاتی ہیں، جیسے مچھر ملیریا پھیلاتے ہیں۔ جب مچھر ملیریا سے متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے تو خون کے ساتھ ساتھ ملیریا کی جراثیم بھی چوس لیتا ہے۔ جب یہ مچھر کسی تندرست انسان کو کاٹتا ہے تو اس شخص میں بھی ملیریا کی جراثیم منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح مچھر ملیریا پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ ڈینگی بخار بھی حشرات سے پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماریاں ایک جاندار سے دوسرے جاندار کو منتقل نہیں ہوتی۔ اب ہم وہ بیماریوں کو ڈسکس کریں گے جو ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل نہیں ہوتی ہیں، جو کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کہلاتی ہیں۔ یہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ نہ ہی بیماری پیدا کرنے والا جراثیم اس کا سبب بنتے ہیں۔ چونکہ ڈیفیشنسی ڈیزیزز بھی ایک جاندار سے دوسرے جاندار کو منتقل نہیں ہوتی، اس لیے غیر معتدی بیماریاں یعنی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ ان میں کینسر، دل کی بیماریاں، دمہ اور ذیابیطس جیسی بیماریاں شامل ہیں جو دوسروں تک منتقل نہیں ہوتی۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا تجاویز دے سکتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہے اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ کتنے قسم کے انسیکٹس ہوتے ہیں، حشرات ہوتے ہیں، جیسے مکھی، مچھر اور لال بیگ گندی جگہوں پر پرورش پاتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ حشرات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے گھروں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ سورج کی روشنی میں قدرتی طور جراثیم ختم ہوتے ہیں، تو ان گھروں میں جراثیم کی افزائش کم ہوتی ہے جہاں سورج کی روشنی اور ہوا کا گزر ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کھانے سے پہلے، واش روم کے استعمال کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا، ناخن کاٹنا بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرنا، کیلشیم اور وٹامن سی سے بھرپور غذا کا استعمال دانتوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانا صاف ستھرا اور تازہ کھائیے گا۔ بہت سی بیماریاں
ہوا کے ذریعے بھی پھیلتی ہیں، اس لیے کھانے کو اچھی طرح ڈانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ یہ جراثیم اور گرد باد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ تازہ کھانا استعمال کرنا چاہیے۔ باسی کھانا بہت سی پیٹ کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ کچے پھل اور سبزی کھانے سے پہلے بھی انہیں اچھی طرح دھو کر کھانا چاہیے۔ تو ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اسلام میں بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ چوتھا ہے مضر صحت اشیاء سے پرہیز کیجیے گا۔ مضر صحت اشیاء جیسے چھالیاں، پان، سگریٹ وغیرہ کا استعمال بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ان سے پرہیز کرنا، اس کے علاوہ مرغن غذاؤں اور بازار کے کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پانچواں ہے حفاظتی ٹیکے لگوانا چاہیے۔ ویکسین ایسی دوا ہوتی ہے جس کا ٹیکہ لگوانے سے ہم کسی خاص بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بخار، کھسرا اور پولیو جیسی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ویکسین استعمال کی جاتی ہے۔ تو ڈیئرز، یقیناً آج آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ان باتوں پر آپ بھی عمل کرنا، اور ہمیں بھی اللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحت مند رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔